बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ करेंगे, जिसमें हम प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लानिंग हम इसकी डेफिनेशंस ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में, मैनेजमेंट फंक्शन में, और हम डिटेल से पढ़ चुके हैं कि प्लानिंग की डेफिनेशन में कौन कौन से अहम पार्ट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इस डेफिनेशन को कंप्लीट करती है। ठीक है, तो प्लानिंग का चैप्टर जो है, प्लानिंग का टॉपिक और डेफिनेशन हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में क्लियर कर चुके हैं कि प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ डिसीजन एंड deciding in advance what actions to be performed। ठीक है, planning is a process to achieving organization goal या making a decision and choosing in advance the activities we perform। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्लानिंग में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो हम पढ़ेंगे, जो प्लानिंग की डेफिनेशन को मुकम्मल करती है, वो है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डिसीजन मेकिंग का जो चैप्टर 2 का पार्ट फर्स्ट है वो है डिसीजन मेकिंग पे। ठीक है, तो डिसीजन क्या होता है हमारे पास? डिसीजन इज मेकिंग अ चॉइस फ्रॉम 2 और मोर अल्टरनेटिव्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि डिसीजन हमारे पास एक चॉइस है। ठीक है, हमारे पास एक चॉइस है कि दो या दो से ज़्यादा अगर हमारे पास अल्टरनेटिव्स हों, दो या दो से ज़्यादा अगर हमारे पास मुतबादिल प्लान्स हों, तो उनमें से हमने कौन सा चूज़ करना है, कौन सा सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो मेकिंग अ चॉइस जो हमारे लिए ज़्यादा फिजिबल हो, जो हमारे लिए ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो, जो हमारे लिए रिसोर्सेज को भी कम इस्तेमाल में ला सके, टाइम को भी कम इस्तेमाल में ला सके, एफ़र्ट्स भी जो हैं वो आसानी से उस पर हम परफॉर्म कर सकें और हमें अपने मकसद तक, अपने गोल तक पहुंचा दे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं प्लानिंग में? डिसीजन मेकिंग करते हैं, गोल को सेट करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कौन सा गोल, कौन सा जो हमारे पास प्लान है वो हमें सक्सेस की तरफ लेके जाता है। ठीक है, तो हम जो अल्टरनेटिव्स 2 और मोर अल्टरनेटिव्स में जब हम चूज़ करते हैं तो उसको हम एक प्रोसेस से गुजारते हैं जिसको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कहते हैं। इससे नहीं है कि बस 2 या 3 अल्टरनेटिव्स हमारे पास आ गए खुद से और जो है हम बस जो भी चूज़ कर ले तो वो हमारे लिए फ़ायदा मंद होगा, हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। नहीं, बल्कि हमने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से गुजरना है, हमने एक स्टेप वाइज एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है, डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना है, तभी हमने अपने लिए किसी एक अल्टरनेटिव को चूज़ करना है, किसी एक प्लान को, डिसीजन को हमने लेना है जो कि हमारे लिए फ़ायदा मंद होता है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि इट इज़ अ comprehensive process। decision making is a comprehensive process, it is a complex process, not an easy task। या ये कोई एक्टिविटी नहीं है, या ये कोई जो है डेली लाइफ के एक्टिविटीज़ या जॉब या वर्क नहीं है, बल्कि ये एक कॉम्प्लेक्स, कम्प्रिहेंसिव, एक पेचीदा हमारे पास जो है वो स्टेप वाइज एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, जिसमें 8 स्टेप्स इन्वॉल्व है, 8 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें सबसे पहले हम बिगिन करते हैं आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। ठीक है, आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम या आइडेंटिफाइंग एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप प्रॉब्लम हो तो तब आप डिसीजन मेकिंग करेंगे, बल्कि आपके पास अगर कोई अपॉर्चुनिटी हो तब भी आप क्या करोगे? डिसीजन मेकिंग करोगे। ठीक है, एंड देन डिसीजन क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए
کہ کس بیس پہ آپ اس الٹرنیٹیو کو سلیکٹ کر رہے ہو. ٹھیک ہے، دس از دی موسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ کہ جب بھی آپ ڈیسیجن میکنگ یا کوئی چوائس کرو گے تو وہ آپ کس بنیاد پہ کر رہے ہو، وہ کرائیٹیریا ہمیں بتاؤ گے. ٹھیک ہے، پھر ایلوکیٹنگ ویٹس، پھر آپ کیا کرو گے، ایلوکیٹنگ ویٹس ٹو دا کرائیٹیریا. پھر کون سی چیز امپورٹنٹ ہے، کس چیز کی ہمارے پاس اہمیت زیادہ ہوگی جس کے بیس پہ ہم ڈیسیجن لیں. ٹھیک ہے، ہم کوئی کرائیٹیریا بنا رہے ہیں تو کرائیٹیریا کس بیس پہ بننا چاہیے. جو ہم اس پروڈکٹ کی خصوصیات کو دیکھیں گے، کریکٹرسٹکس کو دیکھیں گے، ہم اس پروڈکٹ کے جو بینیفٹس ہیں ان کو دیکھیں گے، کاسٹ بینیفٹ انالیسس ان کی کریں گے، تبھی ہم جو ہے پراپر کرائیٹیریا کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم ڈیولپنگ، انالائزنگ اینڈ سلیکٹنگ الٹرنیٹیوز. پھر ہم کیا کریں گے، اس الٹرنیٹیو کو ڈیولپ کریں گے. اس کی آئیڈینٹیفیکیشن جب ہمارے پاس ہو جائے گی تو اس میں ہم کیا کریں گے، ڈیولپمنٹ کریں گے کہ وہ ہمارے پاس جو پرابلم ہے یا جو ہمارے پاس اپرچونٹی ہے اس کو ہم کیسے حاصل کریں گے، اس کو اینالائز کریں گے. ٹھیک ہے، اس میں کون سا بیسٹ ہے اور پھر ہم اس میں سے کسی بھی ایک کو چوز کریں گے. ٹھیک ہے، تو جب بھی ہم الٹرنیٹیوز تک پہنچیں گے تو الٹرنیٹیوز ہمارے پاس جب ایک آ جائے گا، ٹھیک ہے، تو ہم اس کے لیے کچھ ڈیولپمنٹ کریں گے، کچھ کام کریں گے کہ وہ پرابلم ہم سے دور ہو. پھر ان کام کو اینالائز کریں گے. ٹھیک ہے، اور پھر سلیکٹ کریں گے اس الٹرنیٹیو کو جو کہ ہمارے پرابلم اور اپرچونیٹیز کو زیادہ اچھے طریقے سے ریموو کر سکتے ہیں. اس کے بعد امپلیمنٹنگ ہے، لاگو کریں گے اس پروسیس کو. جو بھی ہمارے پاس راستہ یا میتھڈ یا ڈیسیجن آ جاتا ہے تو اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اس چیز کو ہم استعمال میں لائیں گے. اور اس کے بعد جب ہم استعمال میں لائیں گے تو اس کے بعد ہم ایویلویشن کریں گے. ایویلویٹنگ دا ڈیسیجن میکنگ، کنٹرولنگ کریں گے، اس کی پرفارمنس کو چیک کریں گے کہ جو ہم نے پریڈکٹ کیا تھا، جو ہم نے سوچا تھا، جو ہم نے ڈیسیجن میکنگ لی تھی تو وہ کتنا افیکٹو ہے، کتنا ایفیشینٹ ہے، کتنا ٹائم پہ ہمارے لیے وہ کام جو ہے پرفارم کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 3 بندے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تینوں جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہیں، سوچ وچار کر رہے ہیں، آپس میں الٹرنیٹیوز کو شیئر کر رہے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ کی طرف جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ کے پاس ڈیسیجن میکنگ پروسیس گیون ہے. آئیڈینٹیفائی اے پرابلم، آئیڈینٹیفائی ڈیسیجن کرائیٹیریا، ایلوکیٹ ویٹ، ڈیولپ الٹرنیٹیوز، analyze alternatives, select an alternative, implement and evaluate. اگر ایولیوشن میں کوئی پرابلم آئی تو تب ہم دوبارہ سے پلاننگ آئیڈینٹیفیکیشن کی طرف جائیں گے. اگر تو وہ ٹھیک ہے تو ہم پھر امپرومنٹ کی طرف جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک پرابلم جو ہمارے پاس سالو ہو گئی، ایکوریٹلی سالو ہو گئی، تو ہم یہ کریں گے کہ ہم دوبارہ سے اس میں بہتری لائیں گے، دوبارہ سے اس کو اچھا بنانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، تو جس طریقے سے یہاں پہ ایک پرابلم ہے، I need to decide the best franchise to purchase. یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک فرینچائز پرچیز کرنی ہے، ایک بزنس کا اسمال یونٹ پرچیز کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو پرچیز کرنے کے لیے پھر آپ کرائیٹیریا کیا کرو گے، ڈیولپ کرو گے کہ اس کی فائنینشیل کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے، فرینچائز کی ہسٹری کیا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، سٹارٹ اپ کاسٹ کیا ہونی چاہیے، لوکیشن کیا ہونی چاہیے، فرینچائزر سپورٹ دے گا یا نہیں دے گا، یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں. فائنینشیل کوالیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ انف پروفٹ یہ ہمارے لیے جنریٹ کرے گا کہ نہیں. ایسے نہیں ہے کہ اس نے فرینچائز نے فائنینشیل ڈگری کی ہو، نہیں، فرینچائز ہمیں فائنینشیل بینیفٹس دے گا کہ نہیں، وہ کوالیفائی کرے گا کہ وہ ہمیں پروفٹ دے کہ نہیں. فرینچائزر کی ہسٹری دیکھو کہ جس سے آپ لوگ یونٹ لے رہے ہو، جس طریقے سے آپ پیزا ہٹ کا فرینچائز یہاں پہ کھول رہے ہو
تو آپ یہ دیکھو گے کہ اس کی ہسٹری کیا ہے، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ اس کو ویٹیج دو گے، سٹارٹ اپ کاسٹ پہ دیکھیں تو سب سے زیادہ ویٹیج دی ہے، کیونکہ ہر ایک بندہ جو ہے یہی سوچتا ہے کہ کم سے کم انویسٹمنٹ ہو، ٹھیک ہے۔ سٹارٹ اپ کاسٹ یہ ایک ویٹیج کرائیٹیریا ہے کہ اس کی سٹارٹ اپ کاسٹ کتنی ہے، اگر ایک کی 10 لاکھ ہے، دوسری کی 12 لاکھ ہے، تیسری کی 9 لاکھ ہے، چوتھی کی جو ہے وہ 7 لاکھ ہے، تو فورتھ ون آپ جو ہے وہ کنسیڈر کرو گے، کیونکہ اس کی جو کاسٹ ہے وہ کم ہے، ٹھیک ہے۔ تو کرائیٹیریا آپ نے ان سب پوائنٹس کو پھر 10%، 7% اس طریقے سے ڈیوائڈ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے فرینچائزر سپورٹ، آپ یہ دیکھو گے فرینچائز آپ کو سپورٹ دے گی کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی پرابلم آ جاتی ہے، اگر کوئی ایشو آ جاتا ہے، اگر آپ کو جو ہے کوک کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اگر آپ کو جو ہے سپورٹ کی، اگر آپ کو فائنینشل سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے، تو آپ جو ہے یہ دیکھو کہ آپ کے پاس فرینچائزر جس سے آپ لائسنس لوگے، جس سے آپ اتھارٹی لوگے، تو وہ آپ کو اتنا سپورٹ کرے گا کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے کہ نہیں۔ آپ یہ دیکھو گے کہ کتنا پروفٹ جنریٹ ہوگا، کاسٹ کتنا آئے گی اور پروفٹ کتنا جنریٹ کرے گا۔ اس طریقے سے جغرافیکل انڈیکیٹرز کو 7 پوائنٹس دیے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ جغرافیکلی ایریاز اس کی کیا انفلوئنس ہے، ٹھیک ہے، اور فرینچائزر ہسٹری کو انہوں نے 7 پوائنٹس دیے ہیں۔ تو ان پوائنٹس کی بیس پہ، ٹھیک ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اس بزنس کو سٹارٹ کریں یا نہ سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے۔ پھر ڈیولپنگ الٹرنیٹیوز ہم ڈیولپ کریں گے، ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے فرینچائزز ہے تو ڈفرینٹ فرینچائزز ہیں ہمارے پاس، جس طریقے سے کرس فار وومن فرینچائز ہے، سیکنڈ کپ، یہ یہاں پہ نہیں ہے، باہر کنٹریز میں ایسا نہ ہو کہ آپ باہر نکلو کہ کدھر ہے کرس فار وومن، ماریا نورمن، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری فرینچائزز جو ہیں یہ باہر ہے، یہاں پہ ہم صرف یہی دیکھیں گے، یو فون فرینچائز اور خان بابا فرینچائز اور چاچا فرینچائز، یہی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، باقی تو کوئی فرینچائزز یہاں پہ اس طرح فینسی نیم کے ہمیں نہیں ملتے، ٹھیک ہے۔ تو ڈیولپ الٹرنیٹیوز میں آپ کیا کرو گے، آپ یہ فرینچائزز کے جو ہے فرینچائزرز کو ڈھونڈو گے کہ کون کون سی فرینچائزز جو ہے وہ اویلیبل ہیں ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے، جن سے ہم لائسنس لے کے ان کا بزنس جو ہے ہم یہاں پہ چلا سکتے ہیں۔ پھر اینالائز کرنا ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ اینالائز آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہے، آن دا بیسس آف جو آپ نے ویٹیج کرائیٹیریا بنایا ہے، اس ویٹیج کرائیٹیریا پہ آپ نے کیا کرنا ہے، انالیسس کرنی ہے، ان کی سٹارٹ اپ کاسٹ دیکھنی ہے، ان کے فرینچائز سپورٹ دیکھنا ہے، ان کے کوالیفیکیشن دیکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد پھر یہاں پہ دیکھیں تو آپ نے کون سی سلیکٹ کر لی، چم ڈرائی کارپیٹ کلیننگ، یہ آپ نے سلیکٹ کر لی کہ ان کی سپورٹ بھی اچھی ہوگی، شاید سٹارٹ اپ کاسٹ بھی کم ہوگی، کیونکہ کلیننگ کی چیزیں ہیں، تو کلیننگ واشنگ مشین جو ہے یا اگر ڈرائنگ کچھ سسٹم ہو تو وہ ہارڈلی آپ کو جو ہے 2-3 لاکھ روپے میں، اور اس کے ساتھ پورا سیٹ اپ جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے پھر وہ کیا کرتے ہیں، اپنی سلیکشن کرتے ہیں آن دا بیسس آف کون سا کرائیٹیریا بیسٹ ہے۔ تو انہوں نے یہ امپلیمنٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ امپلیمنٹیشن میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ بزنس سٹارٹ کریں گے، اور اس کے بعد ایویلویشن کی چیک کریں گے کہ ہاں واقعی کاسٹ اس کا کم آیا، واقعی فرینچائز ہمیں سپورٹ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے۔ تو یہاں سے ایویلویشن میں آپ کے پاس یا تو پازیٹیو فیڈ بیک آئے گا یا نیگیٹو فیڈ بیک آئے گا۔ پازیٹیو فیڈ بیک آئے گا تو یو ول گو آن، آپ آگے بڑھو گے، آپ آگے کا سوچو گے۔ نیگیٹو فیڈ بیک آئے گا تو آپ دوبارہ سے اس پروسیس سے ہوتا ہوا جو ہے وہ دوبارہ سے اپنی امپلیمنٹیشن آف الٹرنیٹ تک آؤ گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جس طریقے سے ہم نے وہاں بھی پڑھ لیا، آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم۔ A problem is defined as a discrepancy between an existing and desired state of affair، ٹھیک ہے۔ پرابلم کیا ہوتا ہے، ڈسکریپنسی مینس گیپ، ٹھیک ہے۔ ڈسکریپنسی مینس گیپ، ڈفرنس جو خلا ہوتی ہے ڈیزائر اسٹیٹ میں اور ایگزسٹنگ اسٹیٹ آف افیئر میں، ٹھیک ہے۔
ہم جو سوچتے ہیں اور جو کر رہے ہوتے ہیں، ان کے جو کرنا چاہتے ہیں، سوچتے ہیں اور جو کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں جو ڈفرینس ہوتا ہے، ان میں جو گیپ ہوتا ہے، ان میں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خلا جو ہوتی ہے، اس کو ڈسکریپنسی کہا جاتا ہے، انکنسسٹنسی جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم ڈسکریپنسی کہتے ہیں۔ تو پرابلم جو ہے یہ انکنسسٹنسی ہے بٹوین ایگزسٹنگ اینڈ ڈیزائر اسٹیٹ آف افیئرس۔ سم کوشچن اباؤٹ پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن انکلوڈ دا فالوئنگ۔ کچھ چیزیں جو ہے، کچھ پرابلم جو ہے، کچھ کوشچن چیزوں کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن کے وقت، جس میں ہے کہ میک شور اٹس اے پرابلم اینڈ ناٹ جسٹ اے سمپٹم آف اے پرابلم۔ آپ نے یہ شور کرنا ہے کہ ایکچولی یہ پرابلم ہے، نہ کہ آپ کا وہم ہے یا آپ کو کہیں پہ جو ہے وہ سمپٹم نظر آ گئے کہ اللہ یہ تو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک چیز جو ہے دکان میں موجود نہیں ہے، شاپ میں اویلیبل نہیں ہے، مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری چیز نہیں بک رہی، ٹھیک ہے۔ اب جس طریقے سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہم جو مارکیٹنگ والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ شاپ کے باہر آبزرورز بٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ آبزرور کیا کرتے ہیں، موومنٹ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ ہمارے پروڈکٹس کو دیکھتا ہے یا لیتا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا پروڈکٹ اگر اویلیبل ہوگا تو اگر اس پروڈکٹ کو کوئی نہیں دیکھ رہا تو ہم کہیں گے کہ ہمارے پروڈکٹ میں کچھ کمی ہے، ہمارے پروڈکٹ میں لیبل کی کمی ہے، ہمارے پروڈکٹ میں بینیفٹس کی کمی ہے۔ لیکن اگر وہ پروڈکٹ ہے ہی نہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پروڈکٹ کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا، اس میں لیبل کی مسٹیک، لیبل میں غلطی ہوگی یا یہ ہوگا وہ ہوگا، یا وہ لوگ اویئر نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، تو یہ سمپٹمز ہیں کہ کوئی چیز نہ ہو اور آپ اس کے بارے میں سوچو کہ یہ پرابلم ارائز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن از سبجیکٹیو۔ آپ اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے پرابلم کو کہ کتنی مقدار میں پرابلم ہے، بلکہ آپ ہمیشہ پرابلم جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرو گے ایز اے سبجیکٹیو، کہ سیلز نہیں ہو رہی، انکریز نہیں ہو رہا، ہماری کاسٹ نہیں ڈیکریز ہو رہی، ہمیں پروفٹ نہیں مل رہا، ٹھیک ہے، تو یہ سبجیکٹیو ہو سکتی ہے۔ Before a problem can be determined, a manager must be aware of any discrepancies. ٹھیک ہے، مینیجر کو سب سے پہلے اپنے آپ کو اویئر کرنا ہے کہ خامی کہاں ہے، گیپ کہاں پہ ہے، ٹھیک ہے، انکنسسٹنسی کہاں پہ ہے، سب سے پہلے جب آپ پرابلم کو ڈٹرمائن کرو گے، ٹھیک ہے۔ Discrepancies can be found by comparing current result with some standard، اور یہ جو انکنسسٹنسی ہے، گیپ جو ہے، یہ آپ تب فائنڈ آؤٹ کرو گے جب ہمارے پاس کچھ سٹینڈرڈ ہوگا، کچھ ہمارے پاس موجود ہوگا، پیمائش ہوگی ہمارے پاس کچھ، تبھی ہم جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں، کمپیئر کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں یہاں پہ ایک لائن کھینچتا ہوں، ہم کہتے ہیں کہ اس طریقے سے اسٹریٹ لائن جو ہے آپ نے لگانی ہے، ٹھیک ہے، اسٹریٹ لائن۔ اب یہ دیکھیں تو لائن اسٹریٹ ہے، ہاں تھوڑا سا تو یہاں پہ سٹارٹنگ پوائنٹ میں مسٹیک ہوئی ہے، لیکن باقی لائن ہمارے پاس اسٹریٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری لائن میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ لائن جو ہے آپ اسی کے اوپر لائن کھینچیں، اسی کے اوپر آپ جائیں، ٹھیک ہے، جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں تو کہیں کہیں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ لائن اوپر نیچے ہو رہی ہے، تو اٹ از کالڈ ڈسکریپنسی، ٹھیک ہے۔ آپ نے کمپیئر کرنا ہے، اب دیکھنا ہے کہ کتنی ڈسکریپنسیز ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ یلو لائن کھینچیں اور آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ شروع میں تو ڈسکریپنسی کم تھی، ہمارے پاس انکنسسٹنسی کم تھی، لیکن جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے تو ہمارے پاس ڈسکریپنسی زیادہ ہوتی گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، یہ ہمارے پاس اب پرابلم ہے کہ ہم اپنے جو ایکچول ریزلٹ ہے، اب ہمیں یہاں پہ ہونا تھا لیکن ہم یہاں پہ ہے، تو ایکچول ریزلٹ سے ہمارا کتنا ڈیفرنس ہے، کیلکولیٹ کریں تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اوپر تو ہم نے کہا سبجیکٹیو، پرابلم کو تو سبجیکٹیو ہونا چاہیے، لیکن بعد میں جب آپ ریالٹی کو اور اپنے ریزلٹ کو میچ کرو گے تو تب آپ نے کچھ سٹینڈرڈ رکھنا ہوگا کیلکولیشن کے لیے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے پریشر must be exerted on the manager to correct the discrepancy۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا، مینیجر پہ پریشر ڈالنا ہوگا
ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ٹیم لیڈر ہوتا ہے، وہی سارا کام جو ہے پرفارم کرتا ہے، اسی کی ساری رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ آپ نے پریشر ڈالنا ہے اور وہ پھر کیا کرے گا، اپنے ورکرز کے ذریعے اس چیز کو ٹھیک کرے گا۔ 6 کوشچنز کیا ہے کہ managers aren't likely to characterize a discrepancy as a problem if they perceive that they don't have the authority, information or other resources needed to act on it، ٹھیک ہے، مینیجرز پھر ڈسکریپنسی کو کریکٹرائز نہیں کر سکتا، پرابلم کو جو ہے وہ انکنسسٹنسی کو وہ فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اس تک نہیں پہنچ سکتا اگر وہ یہ سمجھے کہ اس کے پاس نہ تو اتھارٹی ہے، نہ انفارمیشن ہے اور نہ ریسورسز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہو کہ میں نے جس طریقے سے پی آئی اے کو آج کل پرابلم ہے، آپ کہو کہ میں پی آئی اے ٹھیک کروں گا، تو پی آئی اے آپ کیسے ٹھیک کریں گے؟ نہ تو آپ کے پاس اتھارٹی ہے، نہ آپ کے پاس انفارمیشن ہے کہ کون سی چیزیں آپ استعمال کرو گے کہ اس سے پی آئی اے ٹھیک ہو جائے، اور نہ تو آپ کے پاس ریسورسز ہیں، پیسہ ہے، کیونکہ پی آئی اے جو ہے وہ لاس میں جا رہا ہے، کروڑوں کے روپے کے لاس میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مینیجر ڈسکرپنسی اور پرابلم تب تک جو ہے وہ سالو نہیں کر سکتا، انکنسسٹنسی جو ہے، انکنسسٹنسی سوری، وہ تب تک نہیں سالو ہو سکتی جب تک اس کے پاس اتھارٹی نہ ہو، انفارمیشن نہ ہو یا اس کے پاس ریسورسز نہ ہو۔ یہ چیزیں ہوں گی تو تبھی ہی پرابلمز اور ایس ڈسکریپنسی کو آپ جو ہے وہ ختم کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ میں ہمارے پاس ہے آئیڈینٹیفیکیشن آف ڈیسیجن کرائیٹیریا، آئیڈینٹیفیکیشن آف ڈیسیجن کرائیٹیریا، جس طریقے سے ہم نے پچھلے ڈائیگرام میں بھی پڑھ لیا تھا کہ ہم نے اپنے لیے کچھ فیکٹرز آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں، کچھ فیکٹر ڈیسائیڈ کرنے ہیں کہ اس فیکٹر اور کرائیٹیریا کے بیس پہ ہم جو ہے ڈیسیجن میکنگ کریں گے اور پرابلم کو سالو کریں گے، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے سب سے پہلے کاسٹ کے بارے میں پڑھا کہ کتنی کاسٹ آئے گی، رسک آف فیلئر کتنا ہوگا وہ بھی ہم نے سوچنا ہوگا، گروتھ آف دا فرمز، فائنینشیل کوالیفیکیشن کو دیکھنا ہوگا کہ ہمیں آؤٹ کم دیٹ آر ڈیزائرڈ، وہ آؤٹ کم ہمیں ملے گا جو ہم نے ڈیزائرڈ کیا ہے، مطلب گروتھ آف دی فرمز ہماری ہوگی یا نہیں ہوگی، تو کتنا کاسٹ آئے گا، ٹھیک ہے، کاسٹ کی کرائیٹیریا ہم کریں گے، رسک کو میجر کریں گے، رسک کو دیکھیں گے، رسک ہمیں کیسے پتہ چلے گا، اس آرگنائزیشن کی ہسٹری کو ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اس آرگنائزیشن کو ہم کے سپورٹ کو ہم دیکھیں گے، تو جب ہم اس ہسٹری سے مطمئن ہوں گے، اس کے سپورٹ سے مطمئن ہوں گے کہ وہ آکی ہماری سپورٹ کرے گا، تو ہماری چانسز آف فیلئر اتنے ہی کم ہوتے ہیں، جتنی ان کی ہسٹری جو ہے بیکار ہوگی، ہسٹری جو ان کا کام نہیں کرے گی، تو اتنی ہمارے پاس جو ہے وہ فیلئر کی چانسز زیادہ ہوں گی۔ تو کرائیٹیریا کے لیے پھر ہم نے ایلوکیشن آف ویٹیج کی تھی، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے ڈیسیجن کرائیٹیریا آر ناٹ آف ایکول امپورٹنس، ہر ڈیسیجن کرائیٹیریا کو ایکول امپورٹنس آپ نے نہیں دینی، ان کو آپ نے اسائن کرنا ہے، ایچ پلیس ایچ ویٹیج کے ساتھ، ہر اس کو آپ نے پریارٹی دینی ہے، ٹھیک ہے، assigning a weight to each item places the item in the correct priority order to their importance in decision making process۔ تو ایلوکیشن آف کرائیٹیریا کو آپ نے ہمیشہ ان کی جو کریکٹ پلیسز ہیں، کریکٹ پرائیورٹی ہے، جس کے بیس پہ وہ آپ کے ڈیسیجن میں امپورٹنس رکھتی ہے، اسی کی بیس پہ آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو سیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس طریقے سے اسٹارٹ اپ کو 10 پوائنٹس دیے ہیں، فرینچائزر سپورٹ کو 100 میں سے 8 پوائنٹس دیے ہیں، فائنینشیل کوالیفیکیشن کو 100 میں سے 6 پوائنٹ دیے ہیں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے 4 3 اس کے علاوہ اور بھی بہت سے پوائنٹس ہوں گے جو کہ انہوں نے مینشن نہیں کیے، اور وہ اس وجہ سے مینشن نہیں کیے کہ ہمارے پاس 3 4 ویٹیج کرائیٹیریا بھی جو ہے وہ ہمارے پاس کافی ہیں کہ ہم اس کی بیس پہ کیا کر سکیں، ڈیسیجن لے سکیں۔ تو 5x2 کے ڈائیگرام میں آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی، ٹھیک ہے۔ فورتھ ون، ڈیولپمنٹ آف الٹرنیٹیوز، اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے، الٹرنیٹیوز کو ڈیولپ کریں گے، وہ الٹرنیٹیوز جو کہ وائبل ہو، فیزیبل ہو، پریڈکٹیبل ہو، وہ الٹرنیٹیوز جو کہ ہمیں ریزلٹ دے سکے، ٹھیک ہے، پریکٹیکلی ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکیں، تو آئیڈینٹیفائنگ پریکٹیکلی امپلیمنٹڈ alternatives, identify accurate
فیزیبل الٹرنیٹیوز جو کہ فیزیبل ہو، جو کہ کریکٹ ہو، ٹھیک ہے، جن کو ہم استعمال کرتے ہوئے اپنے پرابلمز کو سالو کر سکتے ہیں. تو الٹرنیٹیوز آر لسٹڈ وداؤٹ ایویلویشن، ٹھیک ہے، ایویلویشن کے بغیر آپ لوگوں نے ان کو ابھی لسٹ کرنا ہے. دیٹ کین ریزالو یور پرابلم، کیونکہ ایویلویشن جو ہے یہ ہم لاسٹ میں کریں گے جب ہم اس کی امپلیمنٹیشن کریں گے، اور ریئلی ہم کو پتہ چلے ہم جو ریئلٹی میں کام کریں گے اسی سے ہمیں زیادہ انفارمیشن ملے گی، اس کو ایویلویشن میں ہیلپ کرنا پڑے گا، ہیلپ ملے گی. اس طریقے سے انالیسز آف الٹرنیٹیو. اب ہم نے پیچھے جو کرائیٹیریا بنایا تھا اس میں جتنے بھی ہمارے پاس الٹرنیٹیوز تھے، آئیڈینٹیفائی الٹرنیٹیو، جیسے ریکرز وومن، سیکنڈ کپ، جینی کنگ، ٹھیک ہے، لیبرٹی ٹیکس سروس، اب یہ ہم پریویسلی پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کے نام دیکھ چکے ہیں. اب سٹارٹ اپ کاسٹ، فرینچائز سپورٹ، یہ چیزیں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. اب اسی کے بیس پہ ہم نے پوائنٹنگز کی ہیں ان کی. اب یہ سٹارٹ اپ کاسٹ جتنی بھی کمپنیز ہیں، فرینچائز ہم کھولیں گے جن کی، ان کی کاسٹ ہے. یہ سپورٹ کے بارے میں ہے، کس کو کتنا سپورٹ مل رہا ہے. یہ کوالیفیکیشن کے بارے میں ہے، کتنا پروفٹ ان سے ملے گا. یہ لوکیشن کے بارے میں ہے کہ ہر لوکیشن میں فیزیبل ہے یا نہیں. اور یہ فرینچائز ہسٹری کے بارے میں پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی کے بیس پہ، انہی پوائنٹس کے بیس پہ ہم کیا کریں گے، انالیسس کریں گے. جس کے پوائنٹس زیادہ ہوئے اسی کو ہم سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے. جس طریقے سے ڈرائی ڈرائی کارپیٹ کلیننگ کی جو ہے وہ ہمارے پاس پوائنٹس زیادہ ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں 10، 7، 8، 6، 7، یہ ہمیں ان کے پوائنٹس ملے ہیں، اور اسی پوائنٹس کے بیس پہ جو ہے کیا کیا ہے، ہم نے اس کو سلیکٹ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو اپریزنگ ایچ الٹرنیٹیوز اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز، ٹھیک ہے. اپریز مینس، اپریزنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے، تخمینہ لگانا، کیلکولیٹ کرنا، ٹھیک ہے، اندازہ لگانا کہ جتنے بھی ہمارے پاس الٹرنیٹیوز ہیں ان کی کیا اسٹرینتھ اور کیا ویکنیسز ہیں، ٹھیک ہے. اپریزنگ مینس تشخیص کرنا، اندازہ لگانا. ایسے تو ایک اپریزنگ دوسرا بھی ہے، شاباش دینا، ٹھیک ہے. اپریزنگ مطلب یہ بھی ہے کہ اس کی جانچ پڑتال کرنا، ٹھیک ہے. ڈفرینٹ میننگز ہے آپ لوگوں کے پاس اپریزنگ کی. یہاں پہ جو فٹ ہو رہا ہے اپریزنگ کی میننگ وہ ہے کہ تشخیص کرنا، اندازہ لگانا کہ آپ کے پاس جو ہے کتنی اسٹرینتھ ہے اور ویکنیس ہے آپ کے الٹرنیٹیوز کی، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں اس ڈائیگرام میں ہمارے پاس 2 اور 3 میں جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ کون سا جو ہے ہمارے یہ پرابلم، ہمارے ایشو کو جو ہے وہ سالو کرے گا. An alternative appraisal is based on its ability to resolve the issue identified in step 2 and 3. ٹھیک ہے، جو اسٹیپ 2 اینڈ 3 میں ہم نے ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا، پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ ہم نے فرینچائز کھولنا ہے تو کون سا کھولیں اور ان کے لیے کون سے الٹرنیٹیوز ہونے چاہیے. تو انہی الٹرنیٹیوز کو ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں، اپریز کرتے ہیں، تشخیص کرتے ہیں ان کی، اور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں کہ ان کی اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز کیا ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس موجود ہے. سیٹ اپ کاسٹ اس کی کتنی ہے، کتنے پوائنٹس ہیں ان کو، 3 پوائنٹس فرینچائزنگ کے ہیں. اسی طریقے سے جاتے جاتے ہمارے پاس اور بھی پوائنٹس ہے، اور اسی کے بیس پہ ہم الٹرنیٹیوز کی انالیسس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سا الٹرنیٹیو جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے زیادہ فائدہ مند ہے. اچھا، ابھی ہم ایگزبٹ 5.4 کی طرف آتے ہیں، جس میں ہم نے جو ایولیوشن کی ہے وہ ایولیوشن جو ہے وہ اگینسٹ دا ویٹڈ کرائیٹیریا ہے، جو کہ ہم پریویسلی اسٹڈی کر چکے ہیں، ٹھیک ہے. جو 10 پوائنٹس سے ہمارے پاس تو ان کا 100 ہے، جو 8 پوائنٹس سے ان کا ہمارے پاس 80 ہے. اسی طریقے سے ہم نے جو ہے کیلکولیشن ان کی ہے، ٹھیک ہے. 100 پوائنٹس کو ہم نے 10 کنسیڈر کیا ہے، اور 8 پوائنٹ کو ہم نے 10 ملٹیپلائی بائی 8، 80 کنسیڈر کیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہم نے کیم ڈرائی کارپیٹ اور میکڈونلڈز والوں کی بھی ہم نے کیا کیا ہے، سٹارٹ اپ کاسٹ جو ہے وہ دیکھی ہے، ٹھیک ہے، کہ سٹارٹ اپ کاسٹ کس کی کم سے کم ہے،
ٹھیک ہے، اور اسی کے مطابق پھر ہم نے ان کی فرینچائز کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے باقی فرینچائزز ہیں جس میں سپورٹ کے بارے میں ہے۔ اب یہ دیکھیں تو سپورٹ یہاں پہ بہت زیادہ کم پوائنٹس ہیں، یہاں پہ تھوڑا زیادہ ہے، یہاں پہ بھی کم ہے، یہاں پہ بھی کم ہے، ٹھیک ہے۔ 64 یہ تھوڑا اچھا ہے، 24 یہ بھی کم ہے، 56 یہاں پہ بھی کم ہے۔ اب 80 میکڈونلڈ کی سپورٹ فرینچائز جو ہے وہ سپورٹ زیادہ کرتی ہے اپنے فرینچائزز کو، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے فائنینشیل کوالیفیکیشن 60 ہے، 42 42 42 36 48، اس طریقے سے ان سب کی کیلکولیشن کی ہوئی ہے، پریویسلی جو پوائنٹس ہے کرائٹیریا ہے اسی کے بیس پہ انہوں نے کیلکولیشن کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں ان سب پوائنٹس کو پھر انہوں نے جمع کیے ہوئے 100 24 60 32 15، تو ٹوٹل پوائنٹس آتے ہیں 231۔ اس طریقے سے یہ بھی 231 ہے، یہ 232 ہے، اس طریقے سے یہ بھی۔ تو دیکھیں تو ہمارے پاس سب سے زیادہ ہے وہ 249 ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہمارے پاس زیادہ کرائٹیریا بنتا ہے وہ ہے 249، اور وہ کس کا تھا؟ کیم ڈرائی کارپیٹ اینڈ کلیننگ کا، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے بیس پہ ہم نے پازیٹیو ویکنس اور اسٹرینتھ کے بیس پہ جو ہے ہم نے 249 جو ہے اس کی پوائنٹس زیادہ ہیں، اس کا ہمارے پاس جو ویٹیج تھا اس میں سب سے زیادہ ویٹیج اس کی آ رہی ہے۔ تو 6 سٹیپ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سلیکشن آف الٹرنیٹیو کرتے ہیں، ہم الٹرنیٹیو کو سلیکٹ کرتے ہیں، اور اس الٹرنیٹیو کو جو کہ بیسٹ ہو ہمارے پاس، جو کہ سب سے زیادہ بینیفیشل ہو، جس کا اسٹرینتھ سب سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے۔ The alternative with the highest total weight is chosen، ٹھیک ہے۔ جس کا سب سے زیادہ ویٹ ہوگا، جس کے سب سے زیادہ نمبرز ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ چوز کرنا ہے۔ پھر 7 سٹیپ میں ہم نے امپلیمنٹیشن کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ putting the chosen alternative into action، اب ہم نے اس الٹرنیٹیو کو کیا کرنا ہے؟ ایکشن میں لانا ہے، مینز ہم نے اب وہ فرینچائز اوپن کرنی ہے، اس فرینچائز کے لیے جو ہے ہم نے اپنی جو جتنے بھی پلاننگ ہے وہ ہم نے اب کر لی، ڈیسیجن میکنگ ہم نے لے لیا کہ ہم نے یہ فرینچائز اوپن کرنی ہے اور اسی کو ہی ہم نے آگے لے کے جانا ہے۔ کنویئنگ دا ڈیسیجن ٹو، آپ نے ڈیسیجن جو ہے وہ سب کو کنوے کر دیا ہے، سب کو بنا دیا ہے، اینڈ گیننگ کمٹمنٹ فرام دوز ہو ول کیری دا ڈیسیجن، اور پھر آپ ان سے کمٹمنٹ لیتے ہیں، آپ ان سے جو ہے آپ ان کو بتاتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ جو ہے ملاتے ہیں ان کو، کہ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اس ڈیسیجن کو کیری آؤٹ کریں گے، ہم اس ڈیسیجن کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے، ہم اس ڈیسیجن کو اس گول تک پہنچائیں گے جس کا ہم نے سوچا تھا، جس کے لیے ہم نے پرابلم سٹیٹمنٹ بنائی تھی یا اپرچونٹی سٹیٹمنٹ بنائی تھی، ٹھیک ہے۔ تو 7 سٹیپ میں ہم کیا کریں گے؟ ہم نے جو بھی الٹرنیٹیو چوز کیا ہوا ہے اس الٹرنیٹیو کو ہم پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے، ہم لوگوں کو اپنے ساتھ جو ہے وہ ملاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا ڈیسیجن ہے، ٹھیک ہے، اور اب ہم نے دل و جان سے اپنے پورے ایفرٹ سے محنت کرنی ہے اور اس ڈیسیجن کو ہم نے کیری آؤٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سٹیپ نمبر 8 کی طرف ہم آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سٹیپ نمبر 8 میں لکھا ہوا ہے ایویلویشن آف ڈیسیجن ایفیکٹونیس، ٹھیک ہے، ایویلویشن آف ڈیسیجن ایفیکٹونیس۔ تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جو بھی ہم نے ڈیسیجن میکنگ کی ہے، جو ہم نے ڈیسیجن لیا ہے، جو ہم نے ڈیسیجن اس سے پچھلے سٹیپ میں امپلیمنٹ کیا ہے، اس ڈیسیجن میکنگ کی ایویلویشن ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس ڈیسیجن میکنگ کے بارے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ڈیسیجن ہم نے لیا ہے وہ ڈیسیجن ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہے یا نہیں، کتنا ایفیکٹو ہے وہ ڈیسیجن ہمارے لیے، کہ وہ پلان جو ہم نے سوچا تھا، وہ گول جو ہم نے سوچا تھا، تو اس نے ہمیں وقت پہ رزلٹ دیا ہے یا نہیں، جو ہم نے اس سے ریٹرن ایکسپیکٹ کیا تھا کہ ہم اتنی کاسٹ لگائیں گے اور اس کاسٹ پہ ہمیں اتنا پروفٹ ملے گا،
تو وہ پروفٹ ہمیں ملا یا نہیں ملا، تو اس کو ہم جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے۔ دا ساؤنڈنیس آف دا ڈیسیجن از ججمنٹ بائی اٹس آؤٹ کمس، ٹھیک ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ایک ساؤنڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شور یا آواز، ساؤنڈنیس کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ ڈیسیجن کی جو خوبصورتی ہے، ٹھیک ہے، ڈیسیجن جو ہم نے لیا تھا وہ ڈیسیجن ہمیں کتنا فائدہ پہنچا چکا ہے، وہ ڈیسیجن ہمیں کتنا سکسیسفل بنا چکا ہے، ہماری پرفارمنس کتنی اچھی ہو گئی ہے۔ تو وہ پرفارمنس، وہ سکسیسفلنس ہم کیسے جج کر سکتے ہیں؟ وی جج بائی اٹس آؤٹ کمس، کہ اس سے ہمیں جو آؤٹ کم ملا ہے، ایک سال میں، ایک مہینے میں، یا جو بھی ٹائم ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہمیں اتنے ٹائم میں یہ ملے گا، تو اگر ہمیں وہ پروفٹ، وہ آؤٹ کم مل جاتا ہے تو ہم کہیں گے کہ ہمارا جو ڈیسیجن تھا وہ ایکوریٹ تھا، ہم نے اچھے طریقے سے ڈیسیجن لیا، ہم نے اچھے طریقے سے انالیسس کی، چوز کیا، اور اسی کے وجہ سے ہمیں جو ہے وہ پروفٹ اور ہماری جو پرفارمنس ہے وہ بڑھ گئی، ٹھیک ہے۔ ہاؤ افیکٹولی واز دا پرابلم ریزالو، کتنے افیکٹولی وہ پرابلم ریزالو ہوئی، اپرچونٹی گریب کی، بائی آؤٹ کم ریزلٹنگ فرام دا چوزن الٹرنیٹیو، جو الٹرنیٹیو ہم نے چوز کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اف پرابلم واز ناٹ ریزالوڈ، اگر پرابلم ریزالو نہیں ہوا، اپرچونٹی اگر ہم نے گریب نہیں کی، تو وٹ وینٹ رانگ، کیا چیز غلط گئی ہے ہم سے، کون سی چیز جو ہے وہ ہم نے صحیح پلان نہیں کی تھی، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ 100% پلان جو ہے وہ ہمارے سکسیسفل ہو یا ڈیسیجن میکنگ سکسیسفل ہو، کبھی کبھی ہمارا ڈیسیجن غلط بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہماری ڈیسیجن میکنگ میں کوئی مسٹیک آ گئی، اس کی وجہ اور بھی بہت سے فیکٹرز ہو سکتے ہیں، ایکسٹرنل فیکٹرز ہو سکتے ہیں، ایفرٹس ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر پالیسی کی چینجز ہو سکتی ہے، گورنمنٹ کچھ نئی پالیسیز امپلیمنٹ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے بھی ڈفرینٹ چینجز آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایگزیبٹ 5.5 میں ڈیسیجن ان مینجمنٹ فنکشن، کہ ہم مینجمنٹ فنکشن میں کیسے ڈیسیجن لیتے ہیں۔ پلان میں ہم کیا کرتے ہیں، ڈیسائیڈ کرتے ہیں what are our long term objective, what are the strategies to achieve objective، ٹھیک ہے، what should organization short term objectives and how difficult should individual goals be۔ ہم جب بھی پلاننگ میں ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لانگ ٹرم آبجیکٹیو کا سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اچیو کرنے کے لیے ہم کون سی اسٹریٹجیز اپناتے ہیں، اور آرگنائزیشن کے شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز کیا ہیں، اور کتنے ڈیفیکلٹ ہیں وہ گولز، وہ شارٹ ٹرم آبجیکٹیو جو کہ انڈیویجول پرفارم کرے گا۔ آرگنائزنگ میں ہم کیا کرتے ہیں، ہاؤ مینی امپلائیز شوڈ آئی ہیو رپورٹ ڈائریکٹلی ٹو می، کتنے امپلائی جو ہے وہ مجھے ڈائریکٹلی رپورٹ کریں گے۔ ہاؤ مچ سینٹرلائزیشن شوڈ بی دیئر ان آرگنائزیشن، کتنی سینٹرلائزیشن ہونی چاہیے، مینس کہ مینیجر کو خود ڈیسیجن لینا چاہیے۔ ہم پچھلے ہنری فیول کے پرنسپل میں پڑھ چکے ہیں کہ سینٹرلائزیشن میں جب صرف مینیجر ڈیسیجن لیتا ہے، سب آرڈینیٹس اس میں انوالو نہیں ہوتے۔ ہاؤ شوڈ جاب بی ڈیزائن، جاب کی ڈیزائننگ کیسی ہونی چاہیے، آرگنائزیشن اسٹرکچر جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، وین شوڈ دا آرگنائزیشن امپلیمنٹ اے ڈفرینٹ اسٹرکچر، اور کب جو ہے وہ اسٹرکچر، وہ جاب جو ہے ہم نے ڈیزائن کرنی ہے۔ اسی طریقے سے لیڈنگ میں ہے، ہاؤ ڈو آئی ہینڈل امپلائیز ہو اپیئر ٹو بی لو موٹیویشن، لیڈر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے امپلائی کو موٹیویٹ کرے، اپنے امپلائی کو انفلوئنس کرے، تو مینیجر یہ دیکھتا ہے کہ وہ کیسے ان کو ہینڈل کر سکتا ہے، کون سا افیکٹو سٹائل آف لیڈرشپ ہے، وہ یہ ڈیسیجن لیتا ہے کہ کون سا سٹائل جو میں نے یوز کرنا ہے اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اور سچویشن کو آسانی سے ہینڈل کرنے کے لیے۔ ہاؤ ول اے اسپیسیفک چینج افیکٹ ورکرز پروڈکٹیوٹی، اگر لیڈرشپ کی چینج میں کوئی چینج آرگنائزیشن میں امپلائی کو نظر آتا ہے، ورکر کو نظر آتا ہے، تو وہ پروڈکٹیوٹی پہ کتنا افیکٹ کرتا ہے۔ when is the right time to stimulate the conflict، کون سا اچھا وقت ہے
کہ کانفلکٹ کو ختم کیا جائے, کانفلکٹ کو ریزالو کیا جائے, کانفلکٹ کو جو ہے وہ دور کیا جائے. اسٹیمولیٹ مینس چینج دا کانفلکٹ, ٹھیک ہے. واٹ از دا رائٹ ٹائم ٹو سالو دا کانفلکٹ. اس طریقے سے کنٹرولنگ میں ڈیسیجن میکنگ کا کیا کام ہوتا ہے. what ایکٹیویٹیز آرگنائزیشن نیڈ ٹو بی کنٹرول, کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ آرگنائزیشن کنٹرول کرتا ہے, ٹھیک ہے. کون سی ایکٹیویٹیز امپورٹنٹ ہے جو کہ آرگنائزیشن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو کنٹرول کرے, اور پھر کس طریقے سے کنٹرول کرے, ٹھیک ہے. ان کا کوئی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے, کنٹرولنگ کا کوئی پروسیس ہونا چاہیے. اگر پرفارمنس ڈیویشن ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے. آپ لوگوں نے اگر اسٹیٹسٹک پڑھی ہوگی تو اس میں آپ نے سٹینڈرڈ ڈیویشن پڑھا ہوگا کہ آپ مین سے کتنا دور ہیں, آپ کا پوائنٹ جو ہے وہ مین سے کتنا دور ہے. تو ڈیویشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایکچول پرفارمنس سٹینڈرڈ سے کتنا دور ہے, جو آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے وہ اور آپ کی ریئل ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس میں کتنا گیپ ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو ڈیویشن کہتے ہیں. what type of management information system should the organization have, اور کون سا انفارمیشن سسٹم جو ہے مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم MIS, جس میں ہم کیا کرتے ہیں پورے آرگنائزیشن کا ریکارڈ رکھتے ہیں اور پھر اس ریکارڈ کو جو ہے ہم آرگنائزیشن میں شیئر کرتے ہیں تاکہ ہم ڈیسیجن میکنگ آسانی سے لے سکیں. تو یہ ڈیسیجن میکنگ ہے جو کہ ہم ڈفرینٹ فنکشنز میں پرفارم کرتے ہیں. اور یہ جو تھا ہمارا چیپٹر نمبر 2 کے جو کچھ ٹاپکس تھے وہ اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں, ٹھیک ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم فردر ٹاپک کو اسٹڈی کریں گے.